الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے محبوب رسول، اللہ کے پیارے رسول حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے، ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ ویسے آپ دیکھیے نا، گزشتہ انبیاء پہلے کے جو انبیاء تھے ان میں سے قرآن مجید میں ذکر تو بہت سارے نبیوں کا آیا ہے، مگر امت محمدیہ کے لیے ان میں سے کسی کے احکام یا ان میں سے کسی کے لیے ایک خاص عمل امت محمدیہ پر نہیں آیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے خاص عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر لازم فرما دیا، جس میں سب سے بڑی چیز ہے قربانی۔ یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اب دیکھیے، کیا ایسے دوسرے کسی پیغمبر یا دوسرے کسی رسول کی یاد کو امت محمدیہ پر لازم کیا گیا ہے؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی لیے امت محمدیہ سے بہت ہی پیار بھرا اور بہت ہی گہرا تعلق و رشتہ ہے۔ اس چیز سے بھی تھوڑا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے امت محمدی کے لیے، ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا اور ان کا ذکر کرنا اور ان سے محبت کرنا بھی کتنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک اور پیاری چیز جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت جو امت محمدی کو دی گئی وہ ہے نماز۔ اور نماز آپ دیکھیے، نماز میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، نماز میں
किसी नबी का जिक्र नहीं है, मगर उसी नमाज में हमारे नबी के साथ अगर किसी नबी का जिक्र आया है 1,24,000 कमोबेश अंबिया में से, अफजल तरीन इबादत नमाज में अगर किसी नबी का नाम हमारे लिए लेना है तो हमारे नबी के बाद वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है ना। हम दरूद इब्राहीम, और क्या बात है, उसका नाम ही दरूद इब्राहीम है, उस दरूद का नाम ही दरूद इब्राहीम है जो हम नमाज में अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ही करीबी प्यार वाला ताल्लुक़ व रिश्ता है। और इसकी वजह भी यह है कि तमाम अंबियाए किराम में हमारे नबी ने तमाम अंबियाए किराम में सबसे ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार अगर किया है किसी से तो वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आप अपने अम्मी जान के साथ आप आबादी में, शहर में, अपने इलाके में, बस्ती में, गांव में तशरीफ़ लाए तो आपने जो आलम का हाल देखा, कौम का, लोगों का, इंसानों का हाल देखा तो आपको बड़ी हैरत हुई कि कोई किसको भी अपना खुदा कह रहा है, कोई चाँद को, कोई सितारों को, कोई सूरज को, कोई अलग अलग तरह के बुतों को अपना खुदा मान रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूँकि आप अकेले रहे थे ना, इतने सालों तक तन्हा रहे थे, तो आपको इन चीज़ों को देखकर बहुत हैरानी हुई, बहुत हैरत हुई कि ये कैसा मामला है, जिसका जिक्र गुज़िश्ता जुमा कुछ आपके सामने अर्ज़ किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या भी है, चूँकि आपका वो चचा था आज़र, आपके अम्मी जान ने लाकर उसके हवाले किया कि देखो ये तुम्हारे चचा है, तुम्हारे बड़े हैं, इनके साथ रहो, या तुम जो ये कहेंगे वो सुनो, या इनके ये तुम्हारे बड़े हैं। और वो जो चचा था जिसका नाम कुरान मजीद में भी मौजूद है आज़र, इत्तेफाक से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो चचा पूरी तरह से बुत परस्त और मुशरिक था, और सिर्फ खुद बुत परस्त था नहीं बल्कि बुत बना बनाकर बेचने का ही उसका कारोबार था। यानी आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा, बुत बनाकर बेचना ही उसका काम था। एक बार ऐसे हुआ कि उसने कुछ बुत बनाए और बुत बनाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम देखो ये बुत मैंने बनाए हुए हैं, ऐसा करो इन बुतों को ले जाओ और बाजार में जाकर बेच दो, यानी ये खुदा बने हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चचा से कहा, ये कैसे खुदा जिन्हें हम अपने हाथों से बनाएं और खुद ही बाजार ले जाकर बेच दे, ये कैसे खुदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़र ने कहा कि जाओ मैं कहता हूँ जाकर बेच दो। तो बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बुत थमा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया, उन बुतों को उठाकर ले जाना चाहिए ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितने बुत थे सबके पैरों में एक एक रस्सी बांध दी और रस्सी बांधकर सारे रास्ते से घसीटते हुए ले गए और फिर कहते थे, देखो ए लोगों अपने खुदाओं को खरीद लो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से बाजार पहुंचने तक वो बुत कहाँ सही सलामत रहते। जाहिर सी बात है किसी का पैर टूट गया तो किसी का हाथ टूट गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह से अपनी कौम में और सारे कौम के लोगों में मशहूर हुए। किस चीज़ के लिए मशहूर हुए? कि ये नौजवान हैं जो हमारे बुतों की बेहुरमती करता है, ये वो जवान है जो हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को झुटलाता है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। इस तरह से सारी कौम में आप मशहूर हुए, आपका चर्चा हुआ। लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब इस तरह से मशहूर हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
کہ بتوں کو نہیں ماننے والے یا بتوں کی بے حرمتی کرنے والے، ایک موقع ایسا آیا کہ اس قوم کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے، اس قوم کا سال میں ایک دن ایسے آتا تھا، اور یہ جتنی باتیں ہم عرض کر رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہے، کیونکہ دوسرے اولیاء کرام کے واقعات یا دوسرے جو بھی قصے بیان ہوتے ہیں وہ کسی کتاب سے یا کسی بزرگ کے قول سے بیان ہوتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کے یہ جو واقعات ہے یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا، ان واقعات کا، کہیں ایک دو آیتوں میں، کہیں ایک سے زائد آیتوں میں، تو کہیں اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام واقعات کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی کون سا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سال میں ایک دن آتا تھا جسے وہ عید مانتے تھے، جسے وہ عید سمجھتے تھے، اور اس عید کے دن وہ سارے ایک میدان میں، یعنی جہاں گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا میدان انہوں نے اس چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا، ایک میلے کی شکل میں، وہاں جاتے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر اس دن کو مناتے تھے۔ یہ ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور اب سال میں وہ دن آیا جس دن ان کی بڑی عید تھی یا بڑا میلہ ان کا لگنے والا تھا، اور اس بڑے میلے میں وہ یوں کرتے کہ گاؤں میں جتنے بت خانے ہوتے تھے ان بت خانوں کو وہ بہت ہی سجاتے تھے، بتوں کو، بت خانوں کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے تھے، بتوں کو اچھی طرح سے سجاتے سنوارتے تھے، اور انواع و اقسام کے کھانے بتوں کے سامنے یہاں رکھ دیتے تھے، اور بتوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھ کر پھر سب اس میلے میں، اس میدان میں، گاؤں کے باہر اس میلے میں چلے جاتے تھے، اور میلے میں جانے کے بعد پھر وہاں دن گزار کر ان کے جو بھی تقریبات ہیں اسے پورا کرتے پھر شام کو واپس لوٹ کر آتے تھے۔ اس طرح سے وہ دن منایا کرتے تھے، ایک میلہ جس طرح سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ جب یہ میلہ آیا سال میں، تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلیے آج فلاں فلاں میلہ ہے، اس طرح سے سارے معاملات بتائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا، فقال انی سقیم، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں بیمار ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میں بیمار ہوں، یعنی میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس میلے میں جانے سے روکنے کے لیے اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قرآن میں ہے فقال انی سقیم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیمار نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بیمار کہا تو کیا کذب کی طرف گیا؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی جو بیمار کہا ہے نا، وہ آپ نے اپنے جسمانی بیماری کا ذکر اس میں نہیں کیا ہے کہ میرا جسم بیمار ہے۔ آپ نے اس میں
اپنے جسمانی بیماری کا ذکر نہیں کیا ہے کہ میرے سر میں درد ہے فلا، میرے جسمانی بیماری کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کئی دنوں سے قوم کی جو حالت دیکھ رہے تھے نا، کہ چاند کو، کہیں سورج کو، کہیں ستاروں کو، کہیں لکڑیوں کے بنائے ہوئے، پتھروں کے بنائے ہوئے، لوہے کے بنائے ہوئے، مٹی کیچڑ کے بنائے ہوئے بتوں کو جو قوم اپنے اپنے خدا سمجھ رہی تھی، یہ تمام حالات دیکھ دیکھ کر، چونکہ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے، یہ سارے قوم کے حالات دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں اتنے رنجیدہ، اتنے غمگین، اور آپ کا دل اتنا دکھتا تھا، آپ دل سے اتنے رنجیدہ ہوئے تھے، تو آپ نے یہ جو کہا کہ میں بیمار ہوں، یہ آپ نے اپنے جسمانی بیماری کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ حالات کی وجہ سے جو آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی، آپ نے اپنے دل کی بیماری کا ارشاد فرمایا کہ میرا دل بیمار ہے، میں یہ حالات دیکھ کر میں پریشان ہوں، میرا دل بیمار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دل کی بیماری کا ذکر فرمایا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، تم چلے جاؤ، تو اب لکھا ہوا ہے سارا گاؤں، یعنی کوئی بھی اس گاؤں میں، بستی میں بچا نہیں، سب کے سب، سارے کے سارے اس میلے کے اندر جانے لگے۔ قرآن مجید میں ایک اور اس کے بعد ذکر ہے، اس کے بعد ایک آیت کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ اس میں بچے اور جوان یہ سب جلدی جلدی تندرست تھے تو آگے نکل گئے، اور جو بہت بوڑھے، بہت کمزور تھے وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جوان ہے، بچہ ہے یا تندرست ہے تو آگے نکل گیا، اور جو ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، پیچھے رہ گیا۔ تو ایسے ہی ہوا، تو جب بوڑھے بوڑھے پیچھے رہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ قرآن میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ بوڑھے جب جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ تو صحیح، دیکھنا تمہارے بعد تمہارے ان بتوں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ تم جاؤ تو صحیح، دیکھنا تمہارے جانے کے بعد تمہارے ان بتوں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا ان بوڑھے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سن لیا، سنا، مگر اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا، یعنی اس پر کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے ٹال کر یا اس بات کو نظر انداز کر کے وہ سب کے سب چلے گئے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی جملہ ارشاد فرمانا اور ان بوڑھوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس جملے کو کہتے ہوئے سننا، اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بعد میں جو نمرود کے دربار میں حاضری اور بعد کے جو واقعات ہوئے، اسی وجہ سے، اسی سبب سے ہوئے۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا گاؤں میں رہ گئے، اکیلے، اب کوئی نہیں، سارا گاؤں خالی، سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے بت خانوں میں گئے، یعنی جہاں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ بت آپ سمجھتے ہیں نا، میں دوسرا لفظ جان بوجھ کر اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بس بت سمجھ جائیں۔ تو جو بت رکھے ہوئے تھے بت خانوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور سارے بت خانوں کو دیکھا، بت خانے سجے ہوئے ہیں، زیورات ان پر چڑھائے ہوئے ہیں بتوں پر، اور طرح طرح سے ان کو نئے نرالے رنگ برنگے کپڑے پہنائے گئے ہیں، اور انواع و اقسام کے الگ الگ قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانوں کو آپ جو ہے معائنہ کرنے لگے، بت خانوں کا معائنہ کیا۔ ان بت خانوں میں الگ الگ قسم کے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، کچھ بت مٹی کے کیچڑ کے بنے ہوئے، کچھ بت جو ہے لوہے کے بنے ہوئے، کچھ بت لکڑی کے بنے ہوئے، کچھ بت پتھروں کو تراش کر بنائے ہوئے، کچھ بت سونے کے بنے ہوئے، الگ الگ طرح سے الگ الگ قسم کے بت بنے ہوئے تھے۔ اور ان میں ایک سب سے بڑا بت تھا،
یہ بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بھی قرآن کی آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان بتوں میں ایک سب سے بڑا بت تھا، ایک بہت بڑا تھا، باقی سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے، تو اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے ارشاد فرمایا، ان بتوں کے سامنے آپ نے یہ کہنا شروع کیا۔ یہ کیا کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ان بتوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے بتوں، یہ تمہارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے، انواع و اقسام کے الگ الگ کھانے رکھے ہوئے ہیں، تم انہیں کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم انہیں کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے انہیں؟ تھوڑی دیر انتظار کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بت اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی نے اڑا سکتا، وہ کھانا کیا کھائے گا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ آج بھی بدلا نہیں ہے جناب، زمانہ آج بھی بدلا نہیں ہے۔ وقت گیا مگر اس ذہنیت کے لوگ اور ویسی کم عقلی کے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے آج بھی موجود ہے۔ پتہ نہیں دماغوں پہ کیا پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا رکھا ہوا ہے لذیذ انواع و اقسام کا، کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے کہنا شروع کیا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری بات کا جواب دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کرتے رہے مگر ظاہر سی بات ہے کوئی جواب آنا ہی نہیں تھا، بے جان بتوں سے کیا جواب آتا؟ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، لکھا ہوا ہے کہ آپ بت کھانے سے باہر آئے۔ آیت کریمہ کی تفسیر ہے، باہر آ کے آپ نے بڑا ہتھوڑا اٹھایا اور پھر چھپ کر، قرآن مجید کی آیت کے ایک لفظ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو تھوڑا چھپ کر واپس وہ بڑا ہتھوڑا لے کر واپس بت کھانے کے اندر گئے، اور بڑا ہتھوڑا لے کر بت خانے کے اندر گئے اور اندر جا کر پھر اعلان کیا کہ میں نے تمہیں کھانے کے لیے کہا، تم نے نہیں کھایا، میں نے تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا، تم نے مجھ سے بات نہیں کی، اب میں اپنے اس ہتھوڑے سے تمہیں مار رہا ہوں، میں اپنے اس ہتھوڑے سے تمہیں مار رہا ہوں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ کہہ کر نبوت کے جلال میں اور قوت نبوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جتنے چھوٹے موٹے بت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیرہم قرآن میں ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے والے بت کو کچھ نہیں کیا۔ قرآن میں ہے کہ بڑے بت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا۔ سارے چھوٹے بتوں کو توڑنے کے بعد، سارے چھوٹے بتوں کو پاش پاش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اس سب سے بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور واپس تشریف لائے، اپنے گھر تشریف لائے۔ پھر جب میلہ ختم ہو گیا، میلہ ختم ہونے کے بعد یہ سارے گاؤں والے میلہ ختم کر کے جو ہے خوشی کے ماحول میں، خوشی کے عالم میں گاؤں واپس تشریف لائے، اور جب گاؤں واپس آئے، گاؤں واپس آنے کے بعد رواج تھا کہ بت خانے ہی جاتے تھے پہلے، چونکہ سجا دجا کے اسے پہلے سے رکھا گیا تھا، تو سارے آتے ہی اپنے اپنے بت خانے گئے، اور جب بت خانے میں گئے تو کیا دیکھا، بتوں کا حال تو بے حال ہے، اور سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا پیر ٹوٹا تو کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے۔ سارے گاؤں میں ایک تہلکہ مچ گیا اور ایک ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ لہذا زیادہ
उन्हें शक करने में देर न लगी या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ शक जाने में लम्हा भर का उन्हें जो है वक्फा न लगा, क्योंकि अव्वल चीज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा गांव में थे, आपके सिवा कोई नहीं था। और दूसरी चीज, जब वो बूढ़े जा रहे थे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम जाओ, मैं देखो क्या करता हूँ। तो उन बूढ़ों ने फौरन गवाही दी या फौरन कहने लगे कि हाँ वो फला इब्राहीम जो था उसी ने हमारे जाते वक्त में कहा था, हमने सुना था कि वो कह रहा था देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे बुतों का हाल। ये सारे मामलात देखकर सारे मुशरिकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यकीन कर लिया कि ये किसी और का नहीं, हमारे बुतों को तोड़ने का काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। लिहाजा बुलाया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तशरीफ लाए। अल्लाह के पैगंबर, क्या शान होती है। जब आए सारी कौम खड़ी है, आप तन्हा हैं, अकेले। सारी कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुस्से वाले अंदाज में और गजबनाक लहजे में पूछा, ऐ इब्राहीम बताइए क्या ये बुतों का हाल और हमारे बुतों को ये तोड़ा गया है, क्या ये आपने किया? ये बुतों को जो तोड़ा है, हमारे बुतों का हाल ये हुआ, क्या आपने तोड़ा इन बुतों को? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, हथौड़ा किसके कंधे पर था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हथौड़ा किसके कंधे पर था? जिसके कंधे पर हथौड़ा है उसी से पूछिए, मुझे लगता है उसी ने तोड़ा होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सबसे बड़ा है मुझे लगता है इसी ने तोड़ा होगा। तो कौम ने कहा, भला ये कैसे कर सकता है? ये चल नहीं सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये कैसे तोड़ सकता है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यही तो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात क्यों नहीं समझते? यही तो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात क्यों नहीं समझते कि जिन माबूदाने बातिल और बेजान बुतों को तुम अपना खुदा समझते हो, ना वो अपने आप को नुकसान से बचा सकता है, ना वो किसी को नफा नुकसान पहुंचा सकता है। ना अपने आप को नुकसान से बचा सकता है, ना किसी को नफा नुकसान पहुंचा सकता है। यही तो मैं कहता हूं कि ये खुदा नहीं हो सकते। खुदा वो है जिसने सारे आलम को पैदा फरमाया, जिसकी इबादत मैं करता हूं, जिसकी मैं बंदगी करता हूं, जिस सारे आलम को पैदा करने वाला वो खुदा है। फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूंकि कौम तो मानने वाली थी नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकदमा नमरूद के पास गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो आगे के मामलात हुए इंशाअल्लाह आइंदा जुमा उसको अर्ज किया जाएगा, बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के महबूब पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने, उनकी याद मनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े